हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इस वीडियो में 2-3 अहम चीज़ें हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, उस हवाले से बात करेंगे। उसके अंदर क्या फ़ैसले हुए हैं जो लोग 9 मई को यानी 9th ऑफ मई को उस वायलेंस के अंदर जो लोग शामिल थे, तो उनके हवाले से पहले कोर कमांडर्स मीटिंग हुई, वहाँ पे डिसाइड किया गया कि मिलिट्री कोर्ट में इनके जो केसेस हैं वो चलाए जाएँगे। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, वहाँ पर भी इस बात को एंडोर्स किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया कि इसी तरीके से होगा। दूसरी बात, गार्डियन को इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है, जहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं फ़ौज और बाकी इदारों के ऊपर। इस हवाले से बात होगी। इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान में अभी जो रहा, अभी भी कुछ जगहों पे यही खबरें आ रही है कि यूट्यूब और इस तरह के बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स प्रॉपर्ली नहीं चल रहे हैं। एक बात, जो एक और इश्यू है, इमरान खान साहब की 2 मतलब 3 या 4 लोग पकड़े गए। फलकनाज़ चित्राली है, सेनेटर है। इसके साथ-साथ शीरीन मज़ारी साहिबा हैं, ईमान मज़ारी की मदर हैं। और मलाइका बुखारी, ये बाकी लोग हैं, फीमेल्स जो वर्कर्स हैं या फिर लीडरशिप है, उसमें से इमरान खान साहब ने अभी तक उनका कोई ज़िक्र नहीं किया। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं सबसे पहले जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की। बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग रही और क्या-क्या बातें हुई, यकीनन वो आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी में जी, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर एंड नेवल चीफ, और कैबिनेट के जो लोग हैं इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने इसमें शिरकत की और फैसला ये हुआ कि कौमी सलामती कमेटी ने फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की तायद की। वज़ीर-ए-आज़म के ज़र सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, सलामती से मुताल्लिक़ इदारों के सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इसके साथ-साथ ये कहा गया कि 9th ऑफ मई को एज़ अ ब्लैक डे मनाया जाएगा। एलामिया के मुताबिक फ़ोरम ने सियासी इख्तिलाफ़ात को मज़ाराई की बजाय जमहूरी इक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि फ़ौजी तनसीबात, मकामात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तशद्दुद और शरपसंदी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि शायद 9th ऑफ मई को वो कुछ हुआ कि गालिबन इस 75 ईयर्स में इससे पहले नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एहतजाज करना एक जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी सोसाइटी का। लेकिन ये वाली चीज़ करना शायद मेरे ख़्याल में एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि ये बाकायदा इन शरपसंदों ने पहले से प्लान किया हुआ था। इसके साथ-साथ इमरान खान साहब जब लाहौर से रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने डीजीआईएसपीआर को, जनरल फैसल नसीर को और बहुत सारे लोगों के बाकायदा नाम लिए। जब वहाँ से वापस इनको रिहाई मिली, फिर ये जनरल आसिम मुनीर के पीछे पड़ गए। अच्छा, गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी इन्होंने सारे जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान आईएसआई और जनरल आसिम मुनीर के ऊपर लगाए। लेकिन यही आसिम मुनीर साहब थे कि अभी 1 दिसंबर को जब इन्होंने अपनी कुर्सी सँभाली, तो उन्हीं दिनों में इमरान खान साहब ने बाकायदा वीडियो मैसेजेस में कहा कि यार, बड़ा अच्छा आदमी है और अच्छा बड़ा डेमोक्रेटिक आदमी है, ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद ऐसी क्या चीज़ें हुई कि इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया पे बाकायदा एक कैंपेन चला रहे हैं उनके खिलाफ? ऐसी क्या चीज़ उन्होंने की है और वाक़ई की भी है?
یا نہیں، یا صرف ایک ان کو ملائن کرنے کے لیے، ان کے اوپر کیچڑ اچالنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو اٹھایا بھی گیا تھا۔ عمران ریاض کا نام اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ آفتاب اقبال تھے، اوریہ مقبول جان تھے۔ اوریہ مقبول جان اور اس کے ساتھ جو آفتاب اقبال صاحب ہیں، ان کی واپسی ہوئی۔ عمران ریاض کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میڈیا کے لوگ ان حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ان کی آواز اٹھا بھی رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں عمران خان صاحب نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کمپین کر رہے ہیں، وہ روز اب بھی میڈیا میں آ کے باقاعدہ تقاریر کر رہے ہیں، اور اس سارے چیزوں کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں، ان کے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ سارے رسپانسبلٹی ان لوگوں کی ہے، یا ان لوگوں کے علاوہ عمران خان صاحب کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں؟ وہ پرائم منسٹر رہے، ان سے غلطیاں ہوئی، ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں رہی، ان سے غلطیاں ہوئی، ان کی حکومت پنجاب میں رہی، ان سے غلطیاں ہوئی۔ کیا واقعی ان کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر ہے؟ یا جو ایک وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کسی کو کچھ کہا نہیں وائلنس کے حوالے سے، لیکن 40 لوگوں کا جنازہ پڑھتے ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ کیا اس وائلنس کے اندر اگر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لوگ شامل تھے تو یہ سارا کچھ ہوا؟ لیکن خان صاحب دونوں سائڈ سے مطلب گیم کرنے کی، میں یہ کہوں گا، I'm sorry to say، لیکن وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاید کھیل بھی رہے ہیں۔ خیر، ایک چیز ہے اور بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے۔ ایک طرف فائنینشیل کرائسس ہیں، وہ بھی ایک بڑا گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل ٹرموئل جس لیول پہ پہنچا ہوا ہے، میرے خیال میں شاید اگر ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، یا باقی لوگ جن جن کا میڈیا ہو، اگر انہوں نے اپنا ایک پراپر رول جو ہوتا ہے اگر وہ پلے نہیں کیا، تو یقین کریں کہ ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور یہ اس تباہی کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر آئے گی۔ یہ کوئی ایک آدمی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ اپنے ایگوز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر بات کریں گے تو شاید کوئی رزلٹ نکلے گا، لیکن عمران خان صاحب جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں، I'm sorry to say، کہ مطلب وہ ایک الگ قسم کی بھاشا بول رہے ہیں۔ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور باقی باتیں یہ عمران خان صاحب کو بھی بہت کلیئر پتہ ہے، یہ ہم سب کو بھی پتہ ہے، یہ قوم کو بھی پتہ ہے، یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کیسے آئے تھے اور پھر گئے کیسے، اور اب وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہے نا ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ سیدھی سی بات میں بتا دوں کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اور وہ ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک پریشر بلڈ اپ اتنا کریں کہ الیکشن کے اندر کسی بھی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جتوایا جائے، اور اگر وہ ہارتے ہیں تو وہ پھر ایک نئی سٹوری لے کر مارکیٹ میں، کیونکہ وہ ایک گراؤنڈ بناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے کوئی سادے آدمی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بڑے چالاک آدمی ہیں، بڑے کننگ آدمی ہیں، بڑے کلیور آدمی ہیں، اور وہ اپنے کارڈز کھیلتے ہیں، لیکن صرف اپنی پرسنل ایگو کے لیے، اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے وہ کھیلتے ہیں۔ ملک کے لیے، قوم کے لیے، یا اس نیشن کی بہتری کے لیے کبھی نہیں کھیلتے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، اٹس کرسٹل کلیئر، میں یہ کہوں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر بات کریں گے جی سوشل میڈیا کے اوپر بندش لگائی گئی۔ آ، تقریباً 3 دن انٹرنیٹ بند رہا۔ آ، ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کو 3 ارب روپے سے زیادہ کا لاس ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو باقی لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، شاید اس کے نقصانات ابھی آنا باقی ہیں۔ تو نہ کرتے بھی 3 دنوں میں ہم نے شاید 8-10 ارب روپے پھونکے ہیں، ڈرین کیے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے شاید سوشل میڈیا کو بین کر کے یہ سارا کچھ رک جائے گا۔ افسوس کے ساتھ کہ یہ والا بیہیویئر اب چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتا اور پچھلوں کو بھی سمجھ نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یار یہ بڑے انکمپیٹنٹ قسم کے لوگ ہیں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کرنے سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور یہ سارا کچھ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔
ایسا نہیں ہے۔ آج میں امین الحق صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ بھائی مجھے کسی نے آن بورڈ نہیں لیا، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ انٹیریئر منسٹری اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہم نے کرنا ہے، اور وہی کیا۔ یوٹیوب کے حوالے سے ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ چل جاتا ہے اور کچھ جگہوں پہ نہیں چلا، لیکن میں نے ابھی ایک رپورٹ شیئر کی ہے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر کے اوپر، وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پلیٹ فارمز ہے سوشل میڈیا کے وہ سلو ڈاؤن ہے۔ تو یہ خود بخود تو نہیں ہوئے، یقیناً اس کو کروایا گیا ہے۔ خیر اینی وے آگے بڑھتے ہیں اور رخ کریں گے جی عمران خان صاحب کی جو فیمیل لیڈرشپ ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ، شیریں مزاری صاحبہ ہیں، ہماری بہت اچھی دوست ایمان مزاری کی مدر ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یار شی از ناٹ فیلنگ ویل، اور کیونکہ بہت ساری ان کو ڈائبٹک بھی ہے، بہت سارے اور پرابلمس بھی ہیں ان کو، تو وہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ یار پلیز آپ ان کو جو ہے ایک تو ان کو بیل دے دیں۔ میرے خیال دے دینی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو دے دی تھی، لیکن خبریں پھر آئی کہ ان کو اور فلک ناتھ چترالی کو دوبارہ پکڑ لیا۔ لیکن مجھے یہ بات بہت حیران کر رہی ہے کہ ان خواتین نے عمران خان صاحب کے یہ ساتھ کڑی رہیں، ملائکہ بخاری صاحبہ ہوں، فلک ناتھ چترالی ہو، کیونکہ فلک ناتھ چترالی سینیٹر ہے، لیکن ان کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں رہتا ہوں کافی موسٹ آف دا ٹائم، تو رابطہ ان سے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ شاندانہ گلزار ہے، ان سے رابطہ ہوتا ہے، ایم این اے رہی ہیں۔ ان لوگوں نے یقین کریں کہ میں صحیح بات بتا دوں، ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے، میں یہ کہتا ہوں کہ شاید مردوں سے زیادہ سامنا کیا بہت ساری چیزوں کو، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر جو وہ روز کرتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کو گالم گلوچ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان میں سے کسی ایک کا نام نہیں لیا۔ بڑا حیران کن ہے یہ والا بیہیویئر، اور اس سے مجھے شاید وہ والی چیز، اکبر اس بابر صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تھا آج سے کچھ 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ لگتا ایسے ہے کہ ان کو شاید پہلے کاٹتے ہیں۔ سوری ٹو یوز دیز ورڈز، لیکن وہ جسے کہتے ہیں جو ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے لیے احسان ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہتری کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر عمران خان صاحب جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حالات بگڑتے ہیں، لیکن میرے خیال میں عوام ہو یا ان کے ورکرز ہوں یا ان کی لیڈرشپ ہو، ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کہانی بہت لمبی نہیں چلتی۔ عمران خان صاحب کیونکہ بڑے اپرچونسٹ ہیں، ویسے تو ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ایک اور طریقے کے ہیں۔ ان کے ساتھ جس نے بھی اچائی کی ہے، ان کو بدلہ جو ہے وہ برائی کے ساتھ دیتے ہیں، اور ان کی بہت ساری ایگزامپلس بھی موجود ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ورسز جو اسٹیبلشمنٹ، اور پھر جوڈیشری ورسز گورنمنٹ کا جو جنگ ہے، ابھی گزشتہ دن جو اسلام آباد کے اندر ہوا ریڈ زون میں، مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر، مریم نواز صاحبہ بھی وہاں آ کے اس نے خطاب کیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑا پاور شو کیا ریڈ زون میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اور وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ ریزائن کریں اور گھر جائیں۔ تو ایک بڑی ڈائریکٹ قسم کی اس وقت جو انسٹیٹیوشنز کی لڑائی ہے، بڑا خطرناک رخ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، اور وہ سپورٹ کریں سپریم کورٹ کے جج عمر عطا بندیال صاحب کو، دوسری طرف حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کڑی ہے اور جوڈیشری کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، وہ خواجہ آصف صاحب ہوں یا دوسرے پارٹیز کے لوگ، ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب، بڑے ہارش قسم کے الفاظ کا وہ استعمال کر رہے ہیں، اسپیشلی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہم ایک اور بد سے بدتر کی طرف اور بدتر سے بدترین کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا کوئی ایسا ہے کہ وہاں سے عمران خان صاحب کے حوالے سے یو ٹرن مشہور ہے، کوئی یو ٹرن ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں، لیکن نقصان اس میں ملک اور اس قوم کا ہو رہا ہے۔ کہاں پہ ہم رکیں گے یہ کسی کو نہیں پتا۔ خیر اینی وے، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔